अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट रिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लैब नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल जानम एपिसोड नंबर 24 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और देख रहे हैं। फरहान के जाने के बाद वो काफ़ी देर यूं ही सोफे पर बैठा इसे तकता रहा। वो न जाने कितनी देर से यूं ही सो रही थी। हैदर करवट लेने पर इसका हाथ साइड टेबल से टकराया जिसकी वजह से वो सिसकी थी। हैदर की जान। हैदर सरह से इसके करीब आया, इसके हाथों को थाम कर नरमी से सहलाया। दरवाजे पर खड़े रियान ने खामोशी से यह मंजर देखा था। बीवी इतनी देर से सो रही हैं? आंखें खोल ले मेरे दिल, आप तो यूं ना करें। इसके हाथ अपने सीने से लगाता वो सरगोशी किसी आवाज़ में बोला था। रियान के दिल को एक पल के लिए कुछ हुआ, वो इसका यार था। नाराज़गी के बावजूद मोहब्बत तो बहरहाल इस लम्हे इसका टूटा लहजा इसकी जहनी इस्तराब का पता दे रहा था। वो हल्के से खंखार के इसकी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता कमरे में आया। हैदर कुछ पीछे हटा, हाथ अब भी थामे ही रखे थे। रियान ने एहतियात से इसके हाथों से दीबा के हाथ आज़ाद करवाकर इसकी पेशानी पर लब रखे। दाजान, इसकी धीमी आवाज़ इनकी समाज से टकराई। दाजान का बच्चा, इतनी सारी नींद आ रही है मेरे गुड्डे को? हैदर को नज़रअंदाज करके इसने नरमी से इसके अंदाज में पूछा। दाजान खोल खोल नहीं रही आंखें, वो धीरे से बोली थी। रियान को एहतियात से इसे उठाते देख हैदर ने तड़क कर इसे देखा। रियान नहीं, ये नहीं, रीबा को मुझसे दूर नहीं। वो बेरब्त से जुमले अदा करते रियान को देख रहा था। रियान ने गहरी नज़रों से इसके मुस्तरब चेहरे को देखा। फिलहाल मैं लाउंज में लेकर जा रहा हूँ इसे। दोपहर से कुछ नहीं खाया इसने, काफ़ी देर से सो रही है। संजीदगी से जवाब देकर रीबा को बेड पर बिठाकर इसने इसकी जानिब देखा, जो इसके सीने में मुंह छुपाए आंखें मूंदे बैठी थी। इसने एक दफ़ा भी हैदर की जानिब नहीं देखा था। हैदर लब बेच कर रह गया। रीबा, क्या हुआ तुम्हें? भैया, क्या हुआ इसे? वो इससे खुद से लगाए लाउंज में आया तो पैसी सरह से इनकी जानिब आया। हैदर भाई भी इतनी चोटें कैसे आई? रियान के पीछे हैदर को देखकर इसने उलझकर इनकी जानिब देखा। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था फैजी, कुछ नहीं। हैदर ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर खफगी से रियान की जानिब देखा। इरसा और हफ्सा भी हैरानी से हैदर के सूजे चेहरे की जानिब देखा। फरहान अलबत्ता खामोश बैठा रियान की जानिब देख रहा था। हैदर, क्या हुआ? फैजी की बात सुनते ही वो हैदर के करीब आई। रियान ने गुस्से से हैदर की जानिब देखा। क्या हुआ? इतनी सारी चोट है, इतना दर्द हुआ? यहाँ भी है? किसने किया? इसके चेहरे को नम आंखों से तकती वो रुहासी हो रही थी। रियान पहलू बदल कर रह गया। बीवी, ठीक हूँ मैं मेरी जान। हैदर ने नरमी से कहते इसे रोने से मना किया। रीबा बेटा, थोड़ी सी चोट है, मेरे बच्चे वो ठीक है। रियान ने हैदर की जानिब देखते कहा था। हैदर तोड़ कर कहता है थोड़ी सी चोट है, वो बड़बड़ाया था। फरहान ने बामुश्किल अपनी हंसी जब्त की। नहीं दाजान, इतनी सारी बहुत सारी चोट है दाजान। मुझे बताएं किसने किया? मैं कोको को छोड़ दूंगा इसके ऊपर, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। देखते ही देखते इसकी आंखों की नमी की जगह रवानी से बहते आंसू ने ले ली थी। गुस्से से कहती वो बुरी तरह रो रही थी। रियान ने खा जाने वाली नज़रों से हैदर को घूरा, जो नरमी से रीबा के आंसू साफ करते इसे यकीन दिला रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। फरहान ने मुस्कुराहट दबाई। इस सारे किस्से से वाकिफ तो वो ही था जो आराम से अपने बेटे को गोद में लिए बैठा इसकी ढेर सारी बातें सुन रहा था। बीवी, एक्सीडेंट था मेरे दिल, ठीक है बिल्कुल मेरी जान, वो सरगोशी की आवाज़ में कहता है इसके मुसलसल बहते आंसू साफ कर रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और देख रहे हैं। रीबा बेटा, वो कह रहा है ना कि एक्सीडेंट था मेरे बच्चे। इस तरह नहीं कही मेरी जान इस बेचारे के लिए। रियान ने गड़बड़ाकर इसके रुख सुर्ख चेहरे को देखा। नहीं नहीं, ठीक नहीं है दाजान, मेरे हैदर को मारा है, मुझे लेकर चलें, मैं सर फाड़ दूंगा इसका। वो अच्छा नहीं दाजान, हैदर को चोट लगी है इतनी सारी, वो रोते हुए इससे बोली थी। हैदर के चेहरे से एक पल के लिए भी इसकी नज़रें नहीं हट रही थी। ना दाजान का बच्चा, इतना गुस्सा नहीं मेरी जान। दाजान का गुड्डा। रियान ने इसे सीने से लगाया, जो अब भी रोते हुए इसे बता रही थी कि इसके हैदर को किसी ने मारा है। हैदर बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे, मेरे गुड्डे की तबीयत ख़राब हो जाएगी मेरी जान। हंसते हुए हैदर को खूंखार नज़रों से देखते इसने सोफे पर बिठाया। रीबा, क्या हुआ तुम्हें, बताओ मुझे। फैजी जल्दी से इसके करीब आया, इसके जर्द होते चेहरे को हाथों में लिए इससे पूछ रहा था। फैजी, मैं फ़िश खाया था, सब फ़िश नहीं किया है, मुझे वॉमिट हो रही है इतनी सारी। कल से कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, इतना भूखा हो गया हूँ। इसके पूछने पर इसे याद आया इसने कल से कुछ नहीं खाया। रीबा इज़ एक्सपेक्टिंग फैजी।
فرحان نے خاموشی توڑی تھی۔ فیضی نے حیرانی سے ریبا کو دیکھا جو خود بھی کھولے منہ کھولی آنکھوں سے ساتھ اسے دیکھتی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ماما بن رہا ہوں، وہ زیر لب بولی تھی۔ حیدر نے لب بھینچ کر کے نکھیوں سے اسے دیکھا۔ ماموں؟ اگلے ہی لمحے فیضی نے خوشی سے چیختے ہوئے اسے بھینچ کر سینے سے لگایا۔ فیضی بس، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ ریبا؟ اس کی پیشانی پر شدت سے لب رکھتے اس نے خوشی سے کہا جو اب بھی پھولے گالوں کے ساتھ ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ماموں نہیں ہوتا، ماما ہوتا ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ دا جان، میں ماما بنا ہوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ریان کی جانب دیکھا جو اب لب بھینچے کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلا کر اسے ساتھ لگایا۔ میرا گڈا خوش ہے؟ ہزاروں وسوسے دل میں لیے اس نے اس کی جانب دیکھا جو یک دم ہی کھلکھلائی تھی۔ حیدر کے ساتھ ریان اور عرصا نے بھی خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ حفصہ مسکرا رہی تھی جیسے پہلے ہی جانتی ہو کہ وہ خوش ہوگی۔ دا جان، میرے پاس پرسنل بیبی آ جائے گا؟ میں نے اپنے لیے بیبی مانگا بھی نہیں دا جان، خود آ گیا، وہ خوشی اور بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ پرسنل بیبی؟ حیدر بے اختیار ہنس پڑا۔ ریان کے لبوں کو بھی مسکراہٹ چھوا جیسے بہت صفائی سے وہ چھپا گیا۔ سب کے پاس بیبی ہے، سب کے پاس ہے، اب میرے پاس بھی آ جائے گا۔ میں اس کی کوکو سے دوستی کراؤں گا، میں اس کی شادی فیضی سے ساتھ کراؤں گا۔ ریان کے سینے سے وہ لگی مستقبل کا لمبا سا نقشہ کھینچ کر حیدر نے کہا لگاتے فیضی کی جانب دیکھا۔ خدا کا خوف کرو ریبا، سب کے پاس بیبی ہے اور میری بیبی ایلیفینٹ لانے میں اتنی دیر؟ وہ چیخ ہی تو پڑا تھا، مطلب ڈیلے ہونے کے لیے اس کی ہی شادی رہ گئی تھی۔ حفصہ نے محبت سے اسے ساتھ لگایا۔ عرصا نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنڈریلا، اب میں ہادی بیبی نہیں لوں گا۔ عرصا کی نم آنکھوں کا اپنے مطابق مطلب اخذ کرتی وہ جلدی سے بولی۔ وہ نم آنکھوں سے ہنستی اسے بھیج گئی۔ فرحان نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا، وہ اس کی اداسی کی وجہ جانتا تھا۔ بگیمبو خوش ہوا، وہ آنکھیں پھیلائے پھولے گال کے ساتھ بولی۔ ہادی بھی تمہارا ہے بھائی کی جان، فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نو ہادی بابا، گڈا ہادی۔ ہادی نے جلدی سے تصحیح کی۔ گڈا ہادی کا ہے لیکن ہادی تو بابا کا ہے۔ میرا بچہ تو بہت ویک ہے میری جان، ڈاکٹر نے کہا ہے اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے میرے بچے، ریان نے نرمی سے کہا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھ کر کچھ حد تک غصہ تو خود ہی ختم ہو گیا تھا۔ حیدر میرا خیال رکھتے ہیں دا جان، وہ آنکھوں کو پھیلا کر بولی۔ ریان نے ایک نظر حیدر کی جانب دیکھا جو نثار ہوتی نظروں سے ریبا کو دیکھ رہا تھا۔ بیوی گھر چلیں؟ اس نے ریان کے ساتھ لگ کر بیٹھی ریبا کو دیکھا جو ریان کی گود میں سر رکھے ایک ٹکے سے ہی دیکھتی تھی۔ ریبا کہیں نہیں جائے گی، تم صبح آفس میں ہوتے ہو، کالج سے آنے کے بعد وہ اکیلی ہی ہوتی ہے گھر پر، اور اس حالت میں اسے یوں تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ریان کے سنجیدگی سے کہنے پر حیدر لب بھینچ کر رہ گیا۔ میں ریبا کا خیال رکھ سکتا ہوں اور رکھتا بھی ہوں ریان، میں نے کسی بات پر تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ تیرے آگے سے کچھ کہا، کیونکہ مجھے تو اپنی جانب سے حق پر لگا، لیکن یہاں تو زیادتی کر رہا ہے یار، تو اچھی طرح جانتا ہے میں ریبا کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتا، میرے دن کی شروعات انہیں دیکھنے کے بعد ہی ہوتی ہے، میرا ہر لمحہ ریبا سے جڑا ہے، میں انہیں یوں خود سے دور نہیں کر سکتا، نہ تجھے کرنے دے سکتا ہوں، وہ بھی اس حال میں۔ کچھ دیر خاموش بیٹھی ریبا کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ کچھ توقف سے بولا تھا۔ ریان کا سارا غصہ اس نے خاموشی سے برداشت کیا، لیکن اس کی یہ بات وہ مان نہیں سکتا تھا۔ تو کتنا خیال رکھ سکتا ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے، اپنے بچے کو ایک بار تیرے بھروسے تیرے حوالے کر کے۔ تجھے لگتا ہے ریبا کے خوش ہو کے کہہ دینے سے مطمئن ہو جاؤں گا؟ وہ تیکھے لہجے میں کہتا نا محسوس طریقے سے ریبا کو خود میں بھینچ رہا تھا، جیسے خوف ہو کہ اس کی گرفت سے کوئی اسے لے جائے گا۔ بھائی ہم بات کر لیتے ہیں اس سے متعلق۔ معاملے کی سنگینی دیکھتے فرحان نے ریان کو مخاطب کیا۔ حیدر کے تاثرات سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ریان کی یہ بات نہیں مانے گا۔ نہیں فرحان، میں نہیں لے کر جانے دے سکتا ریبا کو، وہ یہی میری نظروں کے سامنے رہے گی، ریان نے سخت لہجے میں باور کروایا۔ ریان ریبا خوش ہے، ابھی اسے حیدر بھائی کے ساتھ جانے دے، حفصہ نے ڈرتے ڈرتے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ ریبا خوش ہے کیونکہ وہ اس تکلیف سے واقف نہیں ہے، وہ ان سارے مسائل سے واقف نہیں جس کا سامنا وہ بالکل نہیں کر سکتی، اور اب اسے کرنا ہوگا، اس نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ جہاں حفصہ نے سہم کر اسے دیکھا وہیں ریبا کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہوئی جیسے وہ محسوس نہیں کر سکا۔ میں نے ماما کو تڑپتے ہوئے دیکھا فرحان، تمہیں یاد نہیں وہ کیسے تڑپ رہی تھی؟ تمہیں کیسے یاد نہیں فرحان؟ ریبا کو دیکھ سکتے ہو تڑپتے ہوئے فرحان؟ وہ چھوٹی ہے یار، وہ بہت چھوٹی ہے، بہت کمزور ہے، وہ ابھی اپنا خیال ہی نہیں رکھ سکتی، تو کیوں چاہ رہا ہے حیدر کہ میں اسے یوں تیرے رحم و کرم پر چھوڑ دوں؟ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال کھینچتا وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ ریان ریلیکس، ریبا ڈسٹرب ہوں گی، حیدر نے دھیرے سے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں چھوڑ دے رہا ہوں یہاں ریبا کو، میں کل لے جاؤں گا انہیں، اس نے بات ختم کرنی چاہی۔ نہیں حیدر، نہ کل اور نہ اگلے کچھ دنوں تک، میں ریبا کو تیرے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتا،
اس نے بھی قطعی لہجے میں کہا۔ حیدر حیدر کے ساتھ نہیں جا سکتا، داجان خفا ہو رہے ہیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں کہتی نفی میں گردن ہلاتی حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ اس ایک سال میں وہ اپنے ہر عمل ہر کام میں حیدر کی عادی ہو چکی تھی، اس سے دور ہونے کا تصور بھی آنکھیں نم کرنے کے لیے کافی تھی۔ داجان میں حیدر بے ربط سے جملے کہتی وہ ریان کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ بیوی حیدر سرت سے اس کی جانب بڑھا، ریان ساکت سے اس کا ہوش و خرد سے بیگانہ وجود دیکھ رہا تھا۔ تجھے ہر بار ایسا کیوں لگتا ہے کہ ریبا سے محبت صرف تو ہی کرتا ہے ریان؟ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا نا ریان، میں معاف نہیں کروں گا تجھے۔ پورے استحقاق سے اسے تھام کر وہ اسے جتا کر گیا تھا۔ حیدر کہاں لے کر جا رہا ہے اسے؟ فرحان سرت سے آگے آیا۔ اس کی طرح بدحواس نہیں ہوا ہوں میں ابھی، یہی ریبا کے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں۔ میری بیوی اگر یہاں رکنا چاہیں تو رک سکتی ہے، لیکن اس کا فیصلہ وہ خود کریں گی۔ سنجیدگی سے جواب دے کر فرحان کو ڈاکٹر کو کال کرنے کا وہ کہہ کر اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں فیضی ڈاکٹر فردوس کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ وہ ابھی مینٹلی اسٹریس سے نکلی ہے حیدر، تمہیں پہلے ہی بتایا ہے اسٹریس اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور ایسی کنڈیشن میں تو قطعی نہیں۔ اسے خوش رکھو، کوئی ایسی بات نہیں کرو جسے یہ سوچے یا اس کے ذہن پر اثر پڑے۔ کوشش کرو اس کی خواہش کے مطابق باتوں پر عمل کرو۔ اس طرح یہ اسٹریس لیتی رہی تو آئی ایم سوری بٹ بہت مشکل ہو جائے گا بیبی کنسیو کرنا۔ اس کی ہاتھ کی پشت پر ڈرپ لگاتے ہوئے انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ صبح ہی وہ اسپتال سے آئی تھی اور یوں رات میں اس کا وہ ہوش ہو جانا انہیں تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ نہیں اب نہیں لیں گی وہ کسی بھی قسم کا کوئی اسٹریس، ہم خیال رکھیں گے۔ حیدر نے پیشانی مسلتے ان سے زیادہ خود کو مطمئن کیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اس کے قریب آیا۔ فیضی اس کا ہاتھ ہمیں بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ فرحان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے دیکھ یار جا کر بیٹھا ہوگا اکیلا، بیوی ہے یار وہ میری، مجھ سے انسیکیور ہو رہا ہے، تو ہی بتا کیا کروں۔ ریبا کی جانب سے کچھ مطمئن ہوتے اسے ریان کی فکر ہوئی، جس طرح کا وہ برتاؤ کر رہا تھا وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو رہے تھے حیدر۔ فرحان نے دھیرے سے کہا، مجھے بھی تو سمجھے نا یار، وہ میں بھی فکر مند ہو رہا ہوں ریبا کے لیے، ابھی ہمیں ریبا کو سنبھالنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ وہ خوش تھی یار، تو نے دیکھا نا، پھر ریان کیوں کر رہا ہے اس طرح؟ وہ کرب سے بولا۔ حیدر بھیا، ریبا کچھ کہہ رہی ہے؟ فیضی کی آواز پر وہ دونوں سرت سے اس کے جانب آئے۔ داجان خفا ہو گئے، میرے داجان خفا ہو گئے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں کہہ رہی تھی، آنسو بند آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ریبا بیٹا، داجان خفا نہیں ہے تم سے میری جان، یوں نہیں سوچو بیٹا۔ فرحان نے دھیرے سے اس کی پیشانی چومی۔ بھیا، حیدر مجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ فرحان کے ہاتھ کو تھامتی ہوئی روتے ہوئے بولی تھی۔ کہیں نہیں گیا میں آپ کو چھوڑ کر میری جان، یہی ہوں آپ کے پاس ہوں میرے دل۔ وہ سرت سے آگے آیا، اسے دیکھ کر آنسو میں مزید روانی آئی۔ حیدر، داجان خفا ہو گئے، داجان خفا ہیں، وہ اسے بتا رہی تھی۔ حیدر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فیضی بنا کچھ کہے کمرے سے نکلا۔ ریان اب بھی لاؤنج کے صوفے پر ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک پل کو اس کے دل کو کچھ ہوا، یہ وہ بھائی تھا جس نے اپنی ساری خواہش، تمام شوق، ان کی پرورش، ان کی تربیت کے لیے ترک کر دیے تھے۔ وہ کبھی کسی پر یوں غصہ نہیں ہوتا تھا، ان کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ جب آہٹ پر اس نے آنکھیں کھولی، سامنے فیضی کو دیکھ کر زبردستی مسکرایا۔ فیضی تڑپ کر اس کے سینے سے لگا۔ کیا تھا وہ؟ اپنی ہر تکلیف، ہر خوف کو ان سے چھپا کے انہیں پرسکون رکھنا چاہتا تھا۔ آج میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ہمارے بابا ہوتے تو وہ شاید ایک پل، ایک لمحہ ایسا آتا کہ ان کی محبت، ان کی شفقت میں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح کمی آ سکتی تھی، لیکن ریان مرتضیٰ کو اپنی بہن بھائیوں سے محبت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، ایک لمحے کو بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک لمحہ بھی ہمارے لیے موت ہوگا جب ہمارا بھائی ہمیں شفقت سے نہیں دیکھے گا۔ مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ میں ریان مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ ریان مرتضیٰ ہمارا باپ ہے، ہماری ماں، ہمارا دوست، ہمارا محافظ، ہمارا سرپرست، سب ہے۔ آپ کا فیضی اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ یوں اپنی تکلیف سے شیئر نہیں کر سکے بھیا۔ ریان کی آنکھوں سے دو آنسو اس کے بالوں میں جذب ہوئے، اس کا دل پھٹنے کے قریب ہو رہا تھا۔ میں کچھ زیادہ ہائپر ہو گیا شاید، وہ زیر لب بولا تھا۔ گھر پر کبھی اس نے ان کے سامنے اس انداز میں بات نہیں کی تھی کسی سے۔ آپ بس فکر مند تھے۔ اس نے جیسے اس کی فکر دور کرنے کی کوشش کی۔ حیدر پر بہت غصہ کیا میں نے، اس کا اگلا سوال تیار تھا۔ وہ سمجھتے ہیں وہ ناراض نہیں ہو سکتے آپ سے۔ تم سب کے سامنے بلند آواز میں بات کی میں نے، اپنے بچوں کی تربیت میں نے کی کہ کچھ بھی ہو اپنی آواز نیچی رکھنا ہے تاکہ آپ کا وقار بلند رہے۔ آپ کا وقار آج بھی بہت بلند ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فیضی نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے اسے بھیج گیا۔ گڈے کے حصے کا پیار بھی مجھے کر لیں گے، انتظار کری ہے وہ، اسے لگ رہا ہے داجان خفا ہو گئے ہیں۔
اس کے ہاتھوں کو تھام کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ریان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جب اس نے مسکرانے کا اشارہ کیا اگلے ہی پل وہ ہنس پڑا۔ میرا فیضی تو واقعی بڑا ہو گیا ہے، کچھ سوچنا پڑے گا پھر۔ ارے بھیا کچھ نہیں، بہت کچھ سوچیں۔ 3-4 ایڈریس تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، سب جگہ ایک ساتھ ہی رشتہ ڈال دیں۔ بھائی ساری بیویاں ایک ساتھ آئیں گی تو ایڈجسٹمنٹ میں آسانی ہوگی نا، سب سے پہلے ایک دوسرے کو جانتی ہوں گی۔ وہ اپنے انداز میں لوٹتا مزے سے بولا۔ عرصہ اور ہاتھ کمرے میں ہیں اپنے؟ ہاتھ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، بھابھی نے ڈاکٹر سے چیک کروایا تھا ابھی۔ تم سو جاؤ اب، اس نے دھیرے سے کہا۔ بھیا وہ جو ریبا کے کمرے میں کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھا۔ اگر حیدر بھیا اسے لے کر جانا چاہتے ہیں تو جانے دے بھیا، ہم وہاں جا کر اس کا خیال رکھ لیا کریں گے۔ وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں اپنی بات مکمل کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیدر بیڈ پر ریبا کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ فرحان نے اسے دیکھ کر اسمائل پاس کی۔ وہ سب یوں ریئیکٹ کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا نہ ہو۔ ہاتھ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جانتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر فرحان نے نفی میں گردن ہلائی۔ اسے تو عرصہ نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ ریبا ٹھیک ہے اب بھیا، اور آج یہی ہے، کل کا ہم مل کر بات کر لیں گے، فرحان نے ریبا کو پیار کر کے کہا، جو ڈبڈبائی نظروں سے ریان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ریبا جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جواب حیدر کی جانب سے آیا تھا۔ فرحان اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ یہ نومیلات کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ داجان کا بچہ، اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ سرد سے اٹھ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ اسی لمس کا تو انتظار تھا۔ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں داجان؟ پلیز مجھ سے خفا نہیں ہو۔ داجان خفا نہیں ہے میرے بچے، اس وقت غصہ آ گیا تھا، میرا بچہ ڈسٹرب ہو گیا، معافی ملے گی داجان کو۔ اس کے بالوں کو سنوارتا وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ پھر سے اپنا چہرہ اس کی گود میں چھپا گئی۔ داجان میں ڈر گیا تھا، آپ نے موگیمبو کے حیدر پر غصہ کیا تھا؟ وہ دھیرے سے بولی۔ نہیں کیا میری جان، میرے بچے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ ریبا آپ کے پاس داجان ہیں بیوی، میں اب گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ نرم مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں مجھے چھوڑ کے پلیز نہیں۔ وہ روحانسی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آج ریبا کے ساتھ یہیں رک جاؤ، کل یہ تمہارے ساتھ چلی جائے گی، ریان نے دھیرے سے کہا۔ جہاں میں پہلے رکا کرتا تھا وہ میرے یار کا گھر تھا، یہ میرا سسرال ہے اور سسرال میں رات نہیں ٹھہرتے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر کمرے سے نکلنے لگا۔ ریبا ریان کے سینے سے لگی سسکی تھی۔ اسے نرمی سے خود سے الگ کر کے ریان نے حیدر کا ہاتھ تھاما۔ اتنی کمزور تو نہیں تھی یاری کہ یوں درار آ جائے۔ یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے نہیں، تیری بے اعتباری کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی تجھ سے کہا تھا ریبا کے معاملے میں مجھ پر اعتبار تجھے کرنا ہی ہوگا۔ بیوی ہے میری، وہ محبت ہے میری، تجھ سے کچھ چھپا تو نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں سمجھ رہا میری کیفیت؟ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ تو نہیں سمجھ رہا میری کیفیت ریان، اس وقت مجھے تیری ضرورت تھی، اپنی فکر تجھ سے بانٹنا چاہتا تھا، لیکن تو داجان بن گیا۔ مجھے اس وقت ریان مرتضیٰ اپنا دوست چاہیے تھا، اپنی بیوی کے داجان نہیں۔ تو خوف زدہ ہے، فکر مند ہے، اور میں، میرے بارے میں بھی تو سوچنا یار، میں کہاں جاؤں؟ میری بیوی کو تو رکھ لے گا، میرا کیا ہوگا؟ وہ افسوس سے بولا تھا۔ میں صرف نظر کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یار اسے، تجھے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ میں بھی اتنا ہی خیال رکھوں گا جتنا کہ تو۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کرتا ہوں یار بھروسہ، یوں ہی نہیں اپنی بہن کا ہاتھ تھما دیا تجھے، وہ جھنجھلایا۔ میں بھی کرتا ہوں بھروسہ۔ پیچھے سے ریبا من بنائی تھی۔ حیدر غصے کے باوجود بھی مسکرا اٹھا۔ وہ روئے گی تو چلا گیا تو؟ ریان نے ریبا کی جانب دیکھ کے کہا۔ میں کل لے جاؤں گا اپنی بیوی کو ریان، مما آ رہی ہیں کراچی، وہ خیال رکھیں گی ریبا کا۔ لے جانا، ابھی تو رک جا۔ اس کی بات پر ریان کچھ مطمئن ہوا۔ میری بیوی کے لیے کچھ کھانے کے لیے بھیج دیں۔ وہ خفگی بھری ایک نظر اس پر ڈال کر بولا تھا۔ تیرے لیے تو سسرال کا کھانا بھیجوں کیا؟ اس نے شرارت سے کہا۔ نہیں شکریہ، جتنی خاطر مدارت ہو گئی سسرال میں کافی ہے، حیدر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ گھونسے، لات، تھپڑ، سب کچھ کے بعد کھانا؟ وہ بڑبڑایا۔ یار بہن ہے میری، اس نے بدھی سے دلیل دی۔ بیوی ہے میری، حیدر نے لفظ بیوی پر زور دیا۔ ریان نے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ پیچھے ہٹ، پہلے مجھے اپنا پنچنگ بیگ سمجھ کر ساری فرسٹریشن نکال لیتا ہے، پھر گلے لگاتا ہے۔ اس نے خفگی سے اسے دور کرنا چاہا، اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ داجان، آپ نے میرے حیدر کو پنچنگ بیگ بنایا؟ ریبا نے آنکھیں چھوٹی کر کے ریان کو دیکھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نہیں میرے بچے، حیدر مذاق کر رہا ہے بیٹا، حیدر مذاق کر رہا ہے نا تو؟ ریان نے گڑبڑا کر ریبا کی جانب دیکھا، جو اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے حیدر کے چہرے کا ایکس رے کرنے میں مصروف تھی۔ بیوی داجان بس پریکٹس کر رہے تھے مجھ پر۔ حیدر نے آنکھ دبا کر اس کی جانب دیکھا، اتنی سزا کا تو وہ حقدار تھا۔ داجان، ریبا نے آنسو بھری نظروں سے ریان کو دیکھا۔ ریبا میرا بچہ، داجان کا گڈا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے بیٹے، مذاق کر رہا ہے حیدر، میرا بچہ جانتا تو ہے داجان کو تو پنچ مارنا ہی نہیں آتا۔
اس نے جلدی سے اسے ساتھ لگایا۔ اسٹے اوے، داجان میرے ہیں، جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں، داجان کو پنچ مارنا نہیں آتا۔ میرے داجان کسی کو نہیں مارتے۔ حیدر کو دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر دور ہٹانے کی کوشش کرتی وہ غصہ سے بولی تھی، اس کے داجان کو تو آتا ہی نہیں تھا پنچ مارنا۔ یار بیوی، حیدر نے صدمے سے اسے دیکھا جو اپنے داجان کے خلاف سچ بات پر بھی یقین نہیں کر رہی تھی۔ داجان کی کہی ہر بات اس کے لیے سچی تھی۔ ریان نے مسکرا کر حیدر کو دیکھا جسے پوچھ رہا ہو اور بول۔ وہ کمرے میں آیا تو ارسا ہاتھ کو لے کر ٹہل رہی تھی جو مسلسل رو رہا تھا۔ میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ارسا؟ سختی سے ارسا سے اس کی طبیعت کے بابت دریافت کرتے ہاتھ کو اس کی گود سے لیا۔ کل فیضی کے ساتھ اس کی ویکسینیشن کے لیے گئی تھی، جب سے رو رہا ہے۔ شام میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا، ابھی پھر رونے لگا ہے۔ اب ہلکی ہلکی حرارت بھی محسوس ہو رہی ہے، اس نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ تمہیں بتانا چاہیے تھا نا ارسا، پتہ نہیں کب سے رو رہا ہے وہ۔ ہادی بابا کا بیٹا، کیا ہوا میری جان؟ تم بابا کے پاس آ جاتے نا۔ اس کے گالوں کو چوم کر ہاتھوں پر لب رکھے۔ ہادی بابا کو گڈا باس، ہادی بابا باس نو، بابا ہادی گڈا نو۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا اس سے ریبا کے کمرے میں موجود ہونے کی شکایت کر رہا تھا۔ بابا کی جان، گڈا بھی تو بابا کی جان ہے نا۔ فرحان نے اسے بھینس کر سمجھایا، اس کے سمجھانے پر الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ منہ کھولے زور زور سے رو رہا تھا۔ ہاتھ، میرا بیٹا میری جان، کیا ہوا میرے ہادی کو؟ چپ ہو جاؤ، رو نہیں۔ اسے اپنی گود میں بٹھا کر اب وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ فوراً رونا بند کیے اسے دیکھنے لگا۔ ارسا اطمینان سے بیڈ پر بیٹھی اس شدت پسندی کو دیکھ رہی تھی۔ نو گڈا بابا جان نو، ہادی جان بابا ہادی۔ اس نے سسکتے ہوئے دونوں ہاتھ سے فرحان کے بازو پوری طاقت سے تھام کر کہا۔ بابا کی جان کو تو وہ کہا ہے، گڈا کیسے آ گیا؟ نو شی از آلسو۔ فرحان نے ہنستے ہوئے اس کے ننھے ہاتھوں پر لب رکھے۔ نو شی نو۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ ہادی بابا کی بات سنو، بابا گڈے سے بھی پیار کرتے ہیں نا میری جان، اس طرح نہیں کرتے بیٹا۔ ہادی تو بابا کی جان ہے، بابا کا اچھا بیٹا سمجھتا ہے نا بابا کی بات۔ ماما بابا جان نو ہادی جان۔ اس نے جلدی سے ارسا کی جانب دیکھا، وہ بھی تو حصے دار تھی اس کے بابا کی محبت کی۔ بالکل، ماما تو بالکل جان ہی نہیں ہے، میرا بیٹا ہے صرف بابا یو نو، بابا ہادی۔ فرحان کے کہنے پر اس نے اس کے سینے سے سر ٹکا کر ارسا کی جانب دیکھا جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر بات کے درمیان وہ اسے کھینچ لیتا تھا اور پھر اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اسے گھور کر جتانا نہیں بھولتا تھا کہ بابا ہادی کے ہیں۔ میرے بچے کو کہیں درد تھا، اتنا رو رہا تھا۔ اس کے سر پر لب رکھ کر فرحان نے اس کی جانب دیکھا۔ بابا مما ہادی ڈھش۔ اس کے پوچھنے پر ارسا کی شکایت کرتے اس نے جلدی سے اپنا پیر آگے کیا۔ فرحان نے دھیرے سے ان پر بھی لب رکھے، دوسرے پیر کے بعد دونوں بازو پھیلائے۔ باری باری اس کے گلابی ہاتھوں کو چوم کر فرحان نے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے فوراً اپنا سر آگے کیا۔ فرحان ہنستے ہوئے اس کا چہرہ تام کر اس کے گالوں پر پیار کیا۔ اتنی چوٹ لگوا دی مما نے، ختم ہی نہیں ہو رہی، اور کہاں پیار لینا ہے بابا سے؟ اور بھی کہیں چوٹ لگوائی ہے میں نے؟ ارسا نے خفگی سے اسے دیکھا جس کی چوٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اور فرحان بھی پورے اطمینان سے اسے پیار کر رہا تھا۔ ہادی کے بابا تمہیں بھی تو پیار کرتے ہیں، میرے بیٹے سے جالس نہیں ہو؟ فرحان نے آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے کہا۔ ہاسپٹل میں نرس کو دھمکی دے کر آیا ہے آپ کا بیٹا کہ بابا ہادی کے ہیں اور ہادی کے بابا اسے ماریں گے، وہ بھی ڈھش کر کے۔ بیچاری نے ویکسین اتنی مشکل سے کی اس کی۔ وہ خجل سی ہوتی چہرے کی سرخی چھپاتے مزید خفگی سے بولی تھی، کل اس نے کتنا تنگ کیا تھا اسے۔ صحیح ہے نا، درد ہوا ہوگا اسے، اسی لیے بابا کی دھمکی دی میرے بیٹے نے، ہے نا ہادی؟ فرحان نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، غلطی پر بھی ڈیفینڈ کرنا ہے اسے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو فرحان نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ یار اب نہیں کرے گا اس طرح، میں سمجھا دوں گا۔ ہاتھ کو بیچ میں لٹا کر اسے دوسرے کنارے پر لیٹنے کا اشارہ کرتے ان دونوں پر کمفرٹر صحیح کر کے وہ خود بھی دراز ہو گیا۔ ارسا خفگی بھری نظر اس پر ڈال کر اس کے اشارے سے سر ٹکا کر لیٹ گئی۔ بابا مما ہادی بابا پاس۔ درمیان میں لیٹے ہاتھ سے کہا، برداشت کہاں ہونا تھا، کوئی اس کے بابا کے کندھے پر سر رکھے سوئی۔ فرحان نے اپنی جگہ پر ہی سوں گی، وہ حاضر ہو کر اس کے بازو پر لیٹی تھی۔ یار کون کہہ رہا ہے تمہیں، تم یہاں سے ہٹو، پورا بندہ ہی تمہارا ہے، ہادی تو یہاں سوئے گا۔ ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے سینے پر لٹاتے اس نے ارسا کے بالوں پر لب رکھے۔ ہاتھ نے فوراً اپنا ننھا ہاتھ ارسا کے بالوں پر رکھا۔ ہاتھ، وہ حاضر ہو کر چیخ اٹھی، مطلب وہ فرحان کا اسے پیار کرنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ ریبا کے لیے سینڈوچ بنا کر حیدر کو دینے کے بعد اپنے اور حفصہ کے لیے چائے بنا کر ایک بڑے مگ میں ڈالنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ فاتح کو چینج کروا رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر خود بیڈ کے کنارے ٹیک گیا۔ جب اسے ان کی شادی ہوئی تھی وہ روز رات میں چائے کے کپ کے ساتھ اس کا انتظار کرتی تھی۔ اسے آنے میں کتنی ہی دیر کیوں نہیں ہو جاتی تھی، وہ جاگتی رہتی تھی۔
یہ سلسلہ شادی کے بعد سے آج تک ویسا ہی تھا. آج وہ خود جائے بنا کر اس کے پاس آ گیا تھا. وہ اسے نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کرتی اپنے کام میں مصروف تھی. اس نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا. فاتح کو چینج کروا کر وہ اسے تیار کر رہی تھی. وہ جانتا تھا ایسا وہ خود صرف مصروف ظاہر کرنے کے لیے کر رہی ہے، ورنہ رات میں وہ اسے تیار نہیں کرتی تھی. اتنا اسے تیار کریں گی تو وہ اٹھ جائے گا، پھر آپ نے اس کے ساتھ رونے بیٹھ جانا ہے. اسے اپنے احسان میں لیتے اس کے شانے پر تھوڑی چکائے وہ دھیمی آواز میں بولا تھا. کب سے وہ مشکل رو کے آنسو اس کا لمس محسوس کرتے، بہل بہل کر آنکھوں سے گرتے اس کے چہرے بھگو گئے. آئی ایم سوری. ریان کو واقعی افسوس ہوا. وہ تو اس کی پریشانی پر اسے سمجھا رہی تھی. اس کا سخت لہجہ وہ کب برداشت کر سکتی تھی؟ جہاں تو آواز بلند وہ دھڑا تھا. وہ بنا کچھ کہے اس کے سینے سے لگی سے سکنے لگی. آئی ایم سوری افسا، یار اس طرح تو نہیں روئیں. وہ اسے یوں روتے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا. وہ حیدر بھائی سے بہت پیار کرتی ہے. آپ نے کہا کہ آپ نہیں بھیجنا چاہتے. اسے یہ سن کر ہی اس کے چہرے پر خوف سا آ گیا تھا. حیدر بھائی سے دوری کا خوف. اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ ان کے بغیر یہاں نہیں رہنا چاہتی، لیکن اس نے آپ سے نہیں کہا. مجھے بہت عزیز ہے وہ. میں نے سوچا میں آپ کو سمجھا لوں گی. آپ نے مجھے ڈانٹ دیا. ہچکیوں کے درمیان پوری تفصیل سے اسے جواب دیتی وہ رونے میں مشغول تھی. میں بہت زیادہ ہائپر ہو گیا. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ افسوس سے بولا. کوئی بات نہیں، آپ بھی تو فکر مند تھے نا. وہ فوراً بولی. وہ مسکرا اٹھا. پھر بھی معافی مانگنی چاہیے نا مجھے آپ سے. نرمی سے آنسو صاف کر کے اس کا چہرہ اونچا کیا. سرخ ہوتی ناک پر وہ سنہری رتھی اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی. معاف کر دیا آپ نے یا مزید معافی مانگوں؟ اس کے گلال بھرے چہرے کو محبت سے دیکھتے اس نے سنجیدگی سے سوال کیا. اگلے ہی لمحے فاتح اپنی باریک آواز میں پورے زور سے رونے لگا. وہ دونوں ہی ہنس پڑے. ریان نے احتیاط سے اسے گود میں لے کر حفصہ کو دیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں. وہ پوری طرح اس کی گود میں سر چھپائے وقفے سے سسک رہی تھی. اس کی منتیں کرنے کے باوجود اس نے سر نہیں اٹھایا. بیوی میری بات تو سنے یار. اس نے زبردستی اس کا سر اٹھایا. اس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا. مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے. کہا میں یہی رہوں گا. دونوں ہاتھ سے اس پر مکے برساتی وہ روتے ہوئے بولی. نہیں بیوی، وہ تو ایسے ہی کہہ رہا تھا یار. آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں میرے دل. اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر لبوں سے لگایا. نہیں میں نہیں ہوں دل. وہ زور سے بولی. آپ ہی تو ہیں میرے دل. حیدر نے ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگایا. درد ہوا ہے؟ اس کے گال پر انگلیاں پھیرتے وہ بھرائے لہجے میں پوچھ رہی تھی. ٹھیک ہو میری جان. اس نے اسے مطمئن کرنا چاہا. مجھے کل لے کر چلیں گے. میں اور کوکو مل کر اس کا سر پاڑ دیں گے جس نے ایکسیڈنٹ کیا. وہ غصے سے نتھے پلائے ہوا میں مکے چلاتی ہوئی بولی تھی. نہ میرے دل، آپ کو پتہ چلا کس نے کیا تو آپ اپنے کوکو کو مجھ پر چھوڑ دیں گی. وہ ہڑبڑایا. آپ پر کیوں چھوڑوں گا؟ کوکو تو آپ کو پسند کرتا ہے. اس نے جلدی سے کوکو کی پسندیدگی سے متعلق آگاہ کیا. آپ اس خبر سے خوش ہیں ریبا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا تھا. وہ اس کے رد عمل پر اب تک حیران تھا. اسے تو لگا تھا وہ روئے گی، خوفزدہ ہو جائے گی، لیکن سب الٹ ہو گیا تھا. ریبا نے الجھ کر اسے دیکھا. آپ کی خوشی ہے ہماری بیبی کی؟ اس نے اس کے ناسمجھی سے دیکھنے پر وہ نظریں چراتا ہوا پوچھنے لگا. وہ جو ویڈیوز میں دیکھتا ہوں آپ نے دیکھا ہے؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ رازداری سے پوچھنے لگی. وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی والی ویڈیوز؟ حیدر نے کچھ سمجھ آنے پر اس سے پوچھا. وہ زور شور سے اس بات میں گردن ہلاتی اٹھ بیٹھی. وہ میں دیکھتا ہوں نا اتنے سارے دن سے. وہ اچھی ہے نا بہت. ساری ویڈیوز دیکھی. انہوں نے کہا تھا شوہر کو ناراض نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتا ہے. تو میں تو نہیں کرتا نا آپ کو ناراض. وہ کان کاٹنے سے آپ ناراض ہوئے تو میں نے پنشمنٹ لے کر آپ کو منا لیا. اور میں آپ کی ساری باتیں بھی مانتا ہوں نا. دھیرے دھیرے اپنی باتیں سمجھاتے اس نے اسے تصدیق چاہی. حیدر نے ایک ٹرانس کسی کیفیت میں سر اس بات میں ہلایا. مطلب وہ اب تک ان ویڈیوز سے مزید سرچ کر کے دیکھتی تھی. جو باتیں وہ اسے سمجھا نہیں پایا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتی تھی. اس نے تو صرف ضرورت کے تحت اسے وہ ویڈیوز سرچ کر کے دکھائی تھی، لیکن وہ ان سے سیکھنے کی غرض سے سرچ کر رہی تھی. جو مدر بنتے ہیں نا اللہ خوش ہوا ہوتا ہے ان سے. تو میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں، آپ کی ڈانٹ بھی سن لیتا ہوں، پر تھوڑا سا روتا ہوں. تو اللہ مجھ سے خوش ہو گیا ہے نا. میں تو بہت اچھا ہوں اب، اور اچھا ہو گیا ہوں. تو یہ میرا گفٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا اب میں جنت بھی بن جاؤں گا. سب خوش ہوتے ہیں نا اتنے اچھے گفٹ پر. تو اللہ کے گفٹ پر تو سب خوش ہوتے ہیں. میں بھی خوش ہوتا ہوں، بہت خوش ہوتا ہوں. اس کے سینے سے لگی وہ اس کی الجھنوں کی ساری کڑیاں سلجھا گئی تھی. حیدر کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھی. دل نے بے اختیار سجدہ زیر ہوا تھا. جو باتیں اس نے سوچی ہی نہیں تھی اس نے کتنے آرام سے اسے سمجھا دی تھی. وہ خوش تھی کیونکہ اس کے مطابق اللہ اس سے خوش تھا. اللہ تو واقعی اس سے خوش تھا. اپنی نعمتوں کا نزول ان پر کر رہا تھا. وہ کیسے نہیں سمجھ پایا، وہ کیسے ناشکری پر اتر آیا تھا.
اس کی آنکھوں سے 2 آنسو اس کے بالوں میں جذب ہوئے۔ اس نے مضبوطی سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ کبھی اسے مکمل نہیں سمجھ سکا تھا، جو ہر بار اسے حیران کر دیتی تھی وہ اس کا عشق تھی، اس کا ایمان مکمل کرنے کا ذریعہ تھی۔ اب وامٹ تو نہیں فیل ہو رہی؟ نرمی سے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس نے دریافت کیا۔ اس نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی۔ جاری ہے، اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔